बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान, और आज शो का आगाज़ करेंगे। दहशतगर्दी के बहुत सारे वाक़यात दुनिया भर में रोनुमा होते हैं और हम देखते हैं यूरोप में भी, अमेरिका में भी जगह जगह होते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है जिसके बारे में हम आपको डिटेल बताने जा रहे हैं, इस वाक़े में जो सबसे बड़ी और अहम हाईलाइट है वो शख्स नहीं है जिसने दहशतगर्दी का हमला किया। गो के बहुत ही कहते हैं ना, ये ऐसा वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इसमें एक हीरो सामने आया है। वो हीरो क्यों सामने आया है? वो हीरो इसलिए सामने आया कि उसने बहादुरी से, वो जो दहशतगर्द था वो और मैस फैला सकता था, वो और जाने ले सकता था, लेकिन उस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर उस दहशतगर्द हमलावर को रोका और उसके बाद खुद भी वो ज़ख्मी हुआ। अच्छा, ये 42 साला अहमद हैं जो कि एक बाप हैं, 2 बच्चे हैं इनके, और इन्होंने ये गुजरते हुए जा रहे थे, इन्होंने देखा कि जैसे कोई शख्स पिस्तौल थामे ओपन फायर कर रहा था, इन्होंने पीछे से आके उसको ग्रैब किया, और आप ये देख सकते हैं कि थोड़ी सी मज़ाहमत के बाद, अच्छा इनको 2 गोलियां भी लगी ड्यूरिंग दिस मज़ाहमत, और उसके बाद फिर इन्होंने पिस्तौल उससे छीनी और तान ली उसके ऊपर पिस्तौल। एक चीज़ जो कि लेट्स जस्ट गेट दिस वन थिंग वेरी स्ट्रेट कि दहशतगर्दी का किसी मज़हब, किसी शहरियत, किसी मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी एथनिसिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये हम जो मनाजिर देख रहे हैं, ये एक लाइफ सेवर थे जिसने मज़ीद किलिंग होने से बचाया। बिल्कुल, और ये जो वाक़या है ये सिडनी का वाक़या है, और इस पर जी इसराइल और भारत और अफ़गानिस्तान का एक बार फिर से हमें गठजोड़ यहाँ पर बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। इस वाक़े के फ़ौरी बाद भारत और अफ़गान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ज़ाहिर है जो कि झूठ पर मबनी था। अच्छा जी, ये जो सारा वाक़या है इसमें ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान है शेख नवीद अकरम, उनकी तस्वीर शेयर कर दी गई हमलावर के तौर पर, और बताया गया जी ये हमलावर था। अब अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने पर नवीद अकरम साहब खुद सोशल मीडिया पर आ गए और उन्होंने कहा कि जी मेरा दहशतगर्दी से ताल्लुक़ नहीं है और जो शख्स मुझसे जोड़ा जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। मेरी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडे ने मेरी सलामती और साख दाव पर लगा दी है। तो ज़रा देखते हैं कि जो सिडनी के बोंडाई साहिल पर जी यहूदियों की जो मजहबी तकरीब के दौरान ये वाक़या हुआ, इसमें नवीद क्या कह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स वो जो शूटर था, वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। तो अनफॉर्चुनेटली दोनों नाम जो है वो सिमिलर है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। तो मैं सबको ये क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि वो बंदा जो है वो एक डिफरेंट बंदा है, मैं डिफरेंट हूँ, मेरा उस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं मतलब एक बहुत ही डिफरेंट जगह पे रह रहा हूँ। तो ये तो जब हम बात सेगमेंट का आगाज़ किया, हम अहमद की बात कर रहे थे जो कि एक हीरो के तौर पर सामने आए, लाइफ सेवर के तौर पर सामने आए। अब सिडनी हमले के दौरान हीरो अहमद अल अहमद के कज़न ने अस्पताल के बाहर गुफ्तगू की मीडिया से, बताया कि हमलावर को रोकने वाले 43 साला अहमद को 2 गोलियां लगीं, उनके बाजू और हाथ दोनों ज़ख्मी हुए। तो उन्होंने क्या कहा उनकी तबीयत के हवाले से, सेहत के हवाले से आपको सुनवाते हैं। He's in the hospital. They said the doctor he's very okay. And next 2 hours, they let us to go in and see Ahmed. He's a hero, 100%. He's a hero because what we see on the social media, he's 100% hero. To his shoulder? Yeah, he have 2 shots, one in his arm here and one in his hand. और यकीनन अगर हम देख रहे हैं कि बाहर के भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इस हीरो को, अहमद को बहुत सराहा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश की भारत और अफ़गानिस्तान ने, ज़रा उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, फेक न्यूज़ की जो फैक्ट्री है, अब गो के उसे बार बार इनको मुँह की खानी पड़ती है, बेनकाब भी हो जाते हैं, मगर ये सिलसिला जारी है। कोई ऐसा इशू नहीं होता जिससे ये कोशिश नहीं करते पाकिस्तान से उसे जोड़ने। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जो शेख नवीद हैं उनको हमलावर करार दिया, फिर वो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। आप क्या समझते हैं जिस तरीके से ये सारा सिलसिला जारी है, अब फिर से बेनकाब हो गया, बट ये गठजोड़ बड़ा मजबूत है इनका, अफगानिस्तान और इंडिया का, ये हमेशा सामने आता है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, 2 पहलू हैं। पहले मैं थोड़े से हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसको कैसे यूज़ करने की भारत, अफ़गानिस्तान और इसराइली मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिश की, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं उन्होंने ये बताया है कि एक्चुअली 2 बाप बेटे थे
ساجد اکرم جن کی 50 سال عمر تھی، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ نوید اکرم 24 سال کے تھے۔ یہ لوگ ریڈیکلائز تھے اور اپنی فیملی کو یہ بتا کے گئے کہ جناب ہم کوئی فشنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور انٹیلیجنس کے مطابق تقریباً 6 بندوقیں جو ہیں انہوں نے ایک ہفتے کے اندر ایکوائر کی تھیں۔ ان کے پاس لائسنس تھا، اور پھر انہوں نے جا کے ان باپ اور بیٹے نے یہ حملہ کیا۔ اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کی جو ریڈیکلائزیشن ہے اور جو انتہا پسند سوچ ہے اس کا مرکز بھی خود آسٹریلیا میں ہی یہ انہوں نے کچھ دینی تعلیم حاصل کی اور ریڈیکلائز ہوئے۔ 2 مہینے سے جو ساجد اکرم کا بیٹا ہے نوید اکرم، وہ بے روزگار تھا، اور اس سے پہلے وہ ایک مستری کے طور پہ محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن 2 مہینے سے اس کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اس کو پریزنٹ کیسے کیا گیا اور کیوں کیا گیا۔ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ یہ بتانا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ واقعہ ہوا تو پھر آسٹریلیا کے وزیر اعظم، وہاں سڈنی کے پولیس چیف اور ان تمام ہائی آفیشلز نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کی معاملے کی تہ تک جائیں گے، اس سے پہلے کسی کو بلیم بھی نہیں کریں گے اور کسی پہ الزام بھی نہیں لگائیں گے۔ لیکن اسی دوران چونکہ نام جو ہے ان کا نوید اکرم تھا، تو نوید اکرم نام کے بدقسمتی سے پاکستانی نژاد جن کا لاہور سے تعلق تھا، ایک الیکٹریکل انجینئر بھی سڈنی میں کام کرتے ہیں، جن کا بھی آپ نے پیغام سنایا جی۔ تو انہوں نے بڑا بر وقت ان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی۔ بھارت نے بھی، بھارتی میڈیا نے بھی اور سرکاری میڈیا نے بھی، ان کے بڑے چینلز نے بھی، اسرائیل کے جروزلم پوسٹ نے بھی اس کو کیری کیا، اور پھر افغانستان نے بھی کیری کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گٹگور پاکستان کے خلاف نفرت اور جھوٹ کا جو کاروبار ہے یہ مل کے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں داد دینا چاہوں گا نوید اکرم صاحب کو کہ انہوں نے فوراً آ کے میڈیا کے اوپر یہ بیان دیا، اور جس میں 3 باتیں تھیں کہ ایک تو انہوں نے مذمت کی اس حملے کی، دوسری بات اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں، یہاں کام کرتا ہوں، میرا نام فیک آئیڈینٹی کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے، اور تیسری بات کہ انہوں نے وارن کیا کہ وہ تمام اکاؤنٹ جہاں سے میرے بارے میں یہ فیک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کو آپ سوشل میڈیا پہ رپورٹ کریں۔ تو یہ چیز اس کے نتیجے میں، اس بروقت کارروائی کے نتیجے میں جو اصلیت ہے بھارت، اسرائیل اور افغانستان کی میڈیا کی، وہ سامنے آئی۔ اور آخری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں، وزیر داخلہ ہوں، ان سب نے نہ صرف آسٹریلین قیادت اور قوم کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کیا اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی ہے۔ سید محمد علی صاحب، پاکستان اٹ سیلف از اے وکٹم آف ٹیررزم، دہشت گردی کا ہمیں روز سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک سر پر ایک مسلسل ایک تلوار منڈلاتی رہتی ہے پاکستان کے بھی۔ تو پاکستان نے سڈنی حملے کی، آپ نے جیسے بتایا کہ مذمت بھی کی، دفتر خارجہ نے بھی کی، وزیر اعظم نے کی، صدر مملکت نے کی۔ دہشت گردی مشترکہ مسئلہ ہے پوری دنیا کا، عالمی برادری کو یہ بات سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب، کوئی ملک، کوئی ایتھنیسٹی، کوئی رنگ نسل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میں آپ سے متفق ہوں کہ جو معصوم شہریوں کے خلاف تشدد کا استعمال جو ہے دنیا کے کسی مذہب، پرٹیکولرلی اسلام جیسے عالمگیر پرامن مذہب میں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی حال ہی میں کابل کے اندر بھی 1000 سے زیادہ علماء نے اور اس کے حوالے سے یہ زور دیا ہے کہ جو دہشت گردی ہے یا تشدد ہے وہ پاکستان کے خلاف یا مسلم دنیا کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف وہ حرام ہے۔ اور پاکستان کے بھی جو چوٹی کے دینی عالم ہیں مفتی تقی عثمانی، انہوں نے بھی اس کے اوپر فتویٰ 2 دن قبل دیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان اور پاکستان کے خلاف کسی قسم کا جو دہشت گردی اور کارروائی ہے وہ حرام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور مسلمانوں کو اور اسلام کے مذہب کو مست کرنے کی، بدنام کرنے کی جو مذموم عالمی سازش ہے، اس کا گٹھ جوڑ بالکل مسلسل آپ کو نظر آ رہا ہے، بنیان المرصوص میں بھی، مشرق وسطیٰ کی جنگ کے دوران بھی، اور اب اس واقعے کے دوران بھی کہ بھارت اپنی شرمندگی اپنے ملک کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور دہشت گردی ہے اسٹیٹ سپانسرڈ، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور خود مغربی دنیا میں جو وہ اپنے راک ایجنٹ بھیجتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کر اور افغان میڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان اور اسلام کے خلاف یہ فیک نیوز کا کاروبار گرم کرا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور اس کو ایکسپوز کرنا آپ جیسے اینکرز اور میڈیا کی بہت ذمہ داری ہے، تاکہ اصلیت ہماری عوام عالمی برادری کے سامنے بر وقت
اور بھرپور انداز میں سامنے بھی آ سکے اور اس کی مذمت بھی ہو، اور بھارت اور اسرائیل کا جو چہرہ ہے، جو حقیقت ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کی جو جھوٹی کوشش کرتے ہیں اس کو ایکسپوز روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں، کل رات کو بھی ایک اور فیک نیوز پاکستان کے خلاف بڑے پیمانے پہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی۔ وہ یہ تھا کہ جناب پی آئی اے کا جو کریو ہے اس نے کینیڈا میں سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے۔ اچھا، اس طرح کی فیک نیوز فوراً لیکن بر وقت پی آئی اے کی طرف سے کلیریفیکیشن بھی آئی۔ تو پاکستان اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے کی عالمی سازش روزانہ کی سطح پہ بدقسمتی سے جاری ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اپنے ہم چوکنا رہیں، سوشل میڈیا پہ نظر رکھیں اور بر وقت حقائق کے ذریعے سے ان سازشوں کو بے نقاب بھی کریں اور ناکام بھی بنائیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اور جو واقعات ہوتے ہیں ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ سید محمد علی۔ اور چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ افغانستان ہو، اب ظاہر ہے ہمارے پڑوسی ملک ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایک طرف ہمارا ازلی دشمن ہے، دوسری طرف افغانستان جہاں پر طالبان رجیم ہے جو بالکل کہتے ہیں نا ایک ڈیفرنٹ ہی موقف رکھتے ہیں، اور پاکستان نے بارہا کوشش کی، ایون کہ ڈائلاگ کا راستہ بھی اپنایا، لیکن پاکستان کے خلاف کیونکہ وہ انڈیا اور اسرائیل یہ سارے گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتے۔ ایک چیز میں اور مینشن کرنا چاہوں گی جو بڑا فلیش کرتا ہے انڈین میڈیا کہ جی the terrorist نوید اکرم is of پاکستانی اوریجن، اس واقعے کے بے نقاب ہونے کے بعد ان کو آ کر اصل حقائق بھی بتانے چاہیے پبلک تک۔ صحافت کا معیار یہ ہوتا ہے، صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر غلطی بھی آپ سے ہو جائے تو ایٹ لیسٹ آپ کو کلیریفائی تو آ کر چیزوں کو کرنا چاہیے۔ بٹ یہ تو پرپیچولی یہ کرتے ہیں، آپ کس کو یہ مشورہ دے رہی ہیں؟ آپ بھارتی گودی میڈیا کو مشورہ دے رہی ہیں جو کہ بی جے پی سرکار کا پروپیگنڈا ٹول ہے، جو کہ پپٹ ہے مودی کا۔ ہم ان کو یہ مشورہ، ان کو تو صحافت کا الف بے بھی شاید کسی نے نہیں سکھایا۔ اینی ہاؤ صدف، بٹ ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف انڈیا ہے، اور یہ نیکسس ہے۔ پاکستان ہر سازش کا منہ توڑ جواب دے گا، اینڈ یو آل شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ موونگ فارورڈ، جہاں پر ہم فتنہ ہندوستان کی صدف بات کریں، فتنہ خوارج کی بات کریں، بلوچستان میں ایس ایچ او خاران قاسم خان کو شہید کرنے والے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ٹیم کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں اور دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت سے سپورٹ ملتی ہے۔ اکتوبر میں ہمارا ایس ایچ او سکھ خاران کو شہید کیا گیا تھا۔ بیسیکلی اس کو یہ کڈنیپ کرنا چاہتے تھے، وہ کافی عرصے سے ان کے خلاف کارروائیوں میں بھی انوالو تھا۔ ان کے جو قاتل ہیں جنہوں نے قلعتم تنظیم سے فتنہ ہندوستان سے جن کا تعلق ہے، وہ 3 لوگ اس میں سے پکڑے گئے۔ جہانگیر کا جو بھائی ہے ہیرل، نوکنڈی ایف سی اٹیک میں خود انوالو تھا اور وہ وہاں مارا گیا۔ جو اس کے گروپ کے باقی لوگ ہیں، صدام ہے، سرفراز ہے، پولیو ٹیم کی ریکی میں شامل تھا، مارنے میں شامل تھا، قاضی صاحب اغوا ہوئے تھے مسکانے کلات سے، اس کے اندر بھی جو گاڑی یوز ہوئی تھی اور جو انوالو تھے وہ وہی لوگ تھے۔ یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جس طرح سے اٹیک ہوا تھا تو اس کا تانا بانا بھی سارے کا سارا افغانستان سے ملا۔ چلیں جی، اب ذرا ہم شہر قائد کی بات کرتے ہیں۔ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے لیے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے جی ایک پارٹی دوسرا موقف رکھتا ہے، ایک الزام تراشی کا سلسلہ یہاں جو موجود جماعتیں ہیں ان کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے لڑنے کے بجائے اسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میئر کراچی کی اگر ہم بات کریں، پچھلے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایگریسو ٹون میں وہ میڈیا پر آتے ہیں اور اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے ہو، ریڈ لائن منصوبے کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے تھے جی مشکلات حل کر لی ہیں، اب کام تیزی سے ہوگا، وچ از گڈ۔ بٹ پھر انہوں نے ساتھ ہی جماعت اسلامی پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو اور پریس کانفرنس کرے، ان فرشتوں کو ایسا بے نقاب کروں گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ جبکہ اس کا جواب بھی دیا امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جواب میں یہ کہا کہ سندھ حکومت نے تمام اداروں پر قبضہ کیا ہوا ہے، صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے غلط کاموں کی نقل کرتی ہیں، سندھ نے بھاری چالان شروع کیا تو پھر پنجاب نے بھی تقلید شروع کر دی۔ حکمرانوں کا چالان کون کرے گا؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ حکمرانوں کا چالان کون کرے گا؟ عام شہریوں کا چالان تو ڈیلی بیسس پر ہو رہے ہیں، بھاری چالان ہو رہے ہیں۔ اب ان حالات میں ایم کیو ایم پاکستان نے شہری مسائل کے حل کے لیے کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی قومی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ملک کا استحکام کراچی کے استحکام سے وابستہ ہے، ملک کو بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ضروری ہے۔
چلیں تو اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ جو کراچی بچاؤ مہم ہے یہ کیا ہے اور کیسے یہ کراچی کو بچائے گی، کس چیز سے بچائے گی اور کیا مسائل ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ حیدر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی میں جو مہم شروع کی ہے ظاہر ہے مسائل حل کرنے کے لیے ہے، لیکن اس میں ایسا نیا کیا ہوگا، کیا امید رکھی جا سکتی ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس کے تحت؟ ایم کیو ایم نے اب ایک نیا لائحہ عمل ترتیب دیا ہے کراچی بچاؤ مہم کے حوالے سے، جس میں ہم قومی سطح پر کراچی کے مسائل اور جو کراچی کے ایشوز ہیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی اور بلکہ صوبائی اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ پنجاب کی اسمبلی ہو، کے پی کے کی اسمبلی ہو، بلوچستان کی اسمبلی ہو، سندھ کی اسمبلی ہو، تمام ہی علاقوں کے لوگ جب کراچی میں آباد ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا روزگار بھی کراچی سے وابستہ ہے، اور ان کے تمام صوبوں کی اکانومی کی ایک بہت بڑی ڈپینڈنس اس ذرائع آمدن پر ہے کہ جو کراچی سے وہ لوگ حاصل کرتے ہیں اور اپنے صوبوں میں اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ اب کراچی کی زبوں حالی، کراچی کی اکانومی، کراچی کی صورتحال، جو مخدوش ترین کراچی کی صورتحال ہے، یہ ایک قومی فریضہ ہے کہ کراچی کے حق میں آواز بلند کریں۔ جس طریقے سے کراچی بربادی کا شکار کیا جا رہا ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، ضروری ہے کہ پاکستان کے اکناف و جوانب سے کراچی کے حق میں آواز اٹھے، اور ہم اس میں پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں موجود تمام ہی سیاسی جماعتوں سے کراچی کے ایشوز پر رابطہ کر کے ان سے کوشش کریں گے کہ وہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب کی اسمبلی ہو، چاہے بلوچستان ہو، سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، جہاں پر بھی ہوں، وہ کراچی کی اس زبوں حالی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، اور کراچی کی بہتری کے لیے کم از کم جو کراچی کی مخدوش ترین صورتحال ہے، کم از کم اپنے اپنے صوبوں میں قراردادیں لا سکتے ہیں جو کراچی کے حق میں ہوں۔ تو ہم یہ سلسلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو پلان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم کے وفود مختلف سیاسی جماعتوں سے، مختلف تنظیموں سے، سماجی تنظیموں سے، سیاسی تنظیموں سے، سول سوسائٹی سے، نوجوانوں سے، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء اور مزدور رہنماؤں سے، تاجر رہنماؤں سے، وکیل رہنماؤں سے، تمام سے ایک قومی مشاورت کی ضرورت ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ کراچی کو کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا ہے۔ کراچی پاکستان کا دل ہے، کراچی پاکستان کی معاشی شہرک ہے، اور کراچی کی زبوں حالی سے جس قدر نقصان پورے پاکستان کو ہو رہا ہے شاید اہل پاکستان کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو کراچی کی زبوں حالی کے بارے میں ان سے مشورے لیں، اور وسیع تر مشاورت کے سلسلے میں ہر ایک کو ساتھ لے کر آگے۔ اچھا حیدر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے کہ کراچی کی نمائندہ جماعتیں مسائل سے لڑنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور ایسے میں اس مہم کے لیے کراچی بچاؤ مہم جو آپ نے لانچ کی ہے، اس ایسے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو یہ ایک ٹاسک ہے، کسی مہم سے کم نہیں لگتا۔ آپ کتنے پازیٹیو ہیں، کتنی امید ہے آپ کو کہ تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گی؟ دیکھیے، ہماری تو اپنی پوری کوشش ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو کراچی کا درد رکھتی ہیں، کراچی سے محبت کرتی ہیں، اور کسی بھی طریقے سے کراچی کی تباہی میں ان کا ہاتھ اور حصہ نہیں ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے، ان کو آن بورڈ لیا جائے، وسیع تر مشاورت کا سلسلہ ہو، چاہے ملٹائی پارٹی ایک سیٹنگ ارینجمنٹ، یا آپ یوں کہیے کہ ملٹائی پارٹی کانفرنس کی جائے، ان میں ان کو بٹھالا جائے، اور ان سے وسیع تر مشاورت کے بعد ایک مسلسل پارلیمنٹ میں اس کے لیے اور پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیوں میں اور سینٹ میں اس کراچی کے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بات کی جائے۔ ہم کراچی کا مقدمہ اور کراچی کے لیے تمام ہی جو کراچی کا درد رکھتے ہیں اپنے دل میں، ان سے ملاقات کریں گے۔
یہ بہت اچھا ہے کہ کراچی کا مقدمہ اور ان لوگوں سے جو درد رکھتے ہیں بات کی جائے گی، لیکن حیدر بھائی بات اگر کی جائے تو ظاہر ہے اب بات چیت تو بہت ہوئی ہے، اب عملی اقدامات کیا ہونے، معاملہ اس طرف آنا چاہیے۔ کراچی میں اگر ہم 2-3 موٹی موٹی باتیں دیکھ لیں، کھلے مین ہولز ہیں، ہیوی ٹریفک سے حادثات ہو رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، پھر جو ترقیاتی کام ہیں اس کی تکمیل میں تاخیر، اسٹریٹ کرائمز، یہ جو مہم ہے یہ کوئی سلوشن ان کا پیش کرے گی کہ بھائی یہ 4-5 مسائل ہیں، اس کا یہ حل ہے؟ دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو کراچی کی صورتحال ہے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو، چاہے کراچی کے انفراسٹرکچر میں سڑک کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کراچی میں دیگر مسائل ہوں، کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں ہوں، کراچی میں ہر سال تقریباً 2 سے 2,500 گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، کراچی میں 40,000 موٹر سائیکلز کی گمشدگی یا چھینے جانے کی رپورٹنگ ہوتی ہے، کراچی میں تقریباً 20,000 موبائل فون ایک سال میں چھینے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو مسائل ہیں، پھر اس کے بعد جو ڈمپر لوڈر جس طریقے سے لوگوں کو کچل رہے ہیں، جس طریقے سے آج تک ہم سے 21ویں صدی میں مین ہول کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے، ایسی صورتحال میں کراچی جس زبوں حالی کا شکار ہے، جو کراچی کا انفراسٹرکچر زبوں حالی کا شکار ہے، کراچی کی کوئی ایک سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو کسی بھی حیثیت سے سالم قرار دی جا سکتی ہو۔ یہ تو بیرونی سڑکوں کا حال ہے، اندرون محلہ جات جو سڑکیں ہیں وہاں تو اب سڑکیں ہی ختم ہو چکی ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ شہر متقاضی ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر پورے ملک کی توجہ ہو اور پورا ملک اپنا وزن ڈالے، خاص طور پر سائیں سرکار کے اوپر جو گزشتہ لگ بھگ 2 دہائیوں سے بلا شرکت غیر یہاں کے حکمران ہیں، مگر ان سے وہ جس طریقے سے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جس طرح انہوں نے کراچی کو تباہ کیا ہے، وہ بھی میرے خیال سے ایک کیس سٹڈی ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے پورا کراچی کو پورا ملک دیکھتا تھا، اب جو صورتحال ہے ہم پورے ملک سے چاہیں گے کہ وہ کراچی اور کراچی والوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں۔ ہمیں پوری امید ہے عوام پاکستان سے، ہمیں پوری امید ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ پاکستان کی تمام تر سماجی تنظیموں سے، وکلاء سے، ڈاکٹر سے، انجینئرز کی، تاجروں کی، مزدوروں کی جو انجمنیں ہیں وہ کراچی کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ اچھا حیدرآباد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ایم کیو ایم پاکستان کو بھی کافی اندرونی اختلافات سمیت اور مزید بھی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے، سیاسی منظرنامے میں ایم کیو ایم پاکستان خود کو کہاں پر دیکھ رہی ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہم اس صورتحال کو جو بھی ہے، جو بھی مشکلات درپیش ہیں، کوئی بھی معاملات درپیش ہیں، ہم چیزوں کو پازیٹیولی لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے عوام کی خدمت بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور کراچی بچاؤ مہم یقیناً اس کا ایک حصہ ہے، اور انشاءاللہ مزید ضرورت پڑی ہم نے تمام ہی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، کورٹس میں آواز اٹھائی ہے، اور اب ہم اس کراچی بچاؤ مہم کے تحت پورے پاکستان کے عوام سے رابطہ کر کے کراچی کے مسائل میں ان کی شرکت و شمولیت کو، جو مسائل ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ان کی شرکت و شمولیت کو یقینی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ لیٹس سی کہ ایم کیو ایم پاکستان کی کراچی بچاؤ مہم جو ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں یا پھر کیا سلوشن اس سے سامنے آتا ہے۔ We'll go on a short break کے بعد حاضر ہوں گے، stay there with us۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اچھا جی، جن لوگوں نے جی پاکستان میں جو ایک تعلیمی سسٹم ہے، اگر ہم بات کریں انٹر بورڈ کی، میٹرک بورڈ کی بات کریں، انہوں نے اس سسٹم سے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو وہ بچے بچیاں، ہم اور آپ سب جب جو لوگ ہیں اس سے واقف، وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن کے بعد سیکنڈری میں جب آتے ہیں، 8 کلاس کے بعد جب آپ 9th میں جاتے ہیں تو ایک دم سے حالات بدل جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا آ گیا میرے سامنے، یہ تو بہت مشکل چیز ہے۔ تو بچے اس ٹائم پر جی انہیں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے
साइंस की तरफ जाना है, मेडिकल की तरफ जाना है, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है, आर्ट्स की तरफ जाना है, तो ये बड़ा एक उनकी एप्टीट्यूड को देखते हुए, उनका रुझान तालीमी क्या है वो देखते हुए पेरेंट्स और बच्चे फिर उस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं और स्कूल भी गाइड करते हैं बच्चों को। लेकिन पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली कर दी गई है जिसके तहत अब मैट्रिक, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के तलबा इंटरमीडिएट साइंस ग्रुप्स में दाखिला ले सकते हैं। तालीमी हुकाम ने इस पेशरफ्त को एक संगे मील फैसला करार दिया है और इस नई पॉलिसी के मुताबिक वो तलबा जिन्होंने मैट्रिक में आर्ट्स की तालीम हासिल की हो अब प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस समेत दीगर साइंस से मुतल्लिका जो ग्रुप्स हैं उनमें दाखिले के अहल होंगे और फैसला इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन इजलास में किया गया और डायरेक्टर IBCC डॉक्टर शहजाद अली गिल की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पॉलिसी 2026 के पहले सालाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहानात से नाफिजुल अमल होगा। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक कंसर्न है, एक सवाल है और वो ये है कि जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनकी बिल्कुल टोटल डिफरेंट जी एक एजुकेशन होती है और 9th और 10th आपकी इस डायरेक्शन में पहला स्टेप होता है। अब आप सोचें कि परसेंटेज की बुनियाद पे एडमिशन मिलते हैं। अब अगर कोई आर्ट्स से करके प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस की तरफ आ जाए तो मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके ही A ग्रेड, B ग्रेड हासिल किया होता है, लेकिन आर्ट्स वाले आसानी से जी A+ ले लेते हैं, A ग्रेड ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या मयार देखा गया है, किस चीज़ को लॉजिक बनाया गया है, ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम से जी एक बच्चों को अपने रुझानात का भी आइडिया हो रहा था, लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे और वो जो मेहनत करके आगे आना चाह रहे हैं वो लॉट पीछे रह जाएगी क्योंकि वो B ग्रेड होंगे, वो A ग्रेड होंगे। तो इस पे काम कैसे किया जाएगा? फिर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है इंटरमीडिएट बोर्ड फ़कीर मोहम्मद लाखू साहब। बहुत शुक्रिया फ़कीर मोहम्मद लाखू साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तालीमी पॉलिसी में तब्दीली का फैसला हुआ है, ये फैसला क्यों किया गया और ज़रा इसके बारे में एलैबोरेट भी कीजिएगा कि अब जो बच्चे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी होंगी या आर्ट्स पढ़ी होंगी, वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, इसमें देखिए हमें 6 महीने लगे इसमें, बहुत सारी सिटिंग की, हमने मीटिंग्स की हैं IBCC के। मैं SBCC को रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंध के तमाम बोर्ड्स का चेयरमैन भी हूँ। उस हिसाब से हमने ना सिर्फ इस पे मीटिंग की हैं, अपना पहली हमारी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, 29 बोर्ड पूरे उसमें, पाकिस्तान के 29 बोर्ड उसमें शामिल हुए। इसमें हमने थिंक ओवर किया, सोचा कि रिविजिट किया पॉलिसी को किस तरह बनाया जाए। जो कैम्ब्रिज में ये सिस्टम है कि वहाँ पे तो ये है नहीं कि वो जो पढ़े तो आगे भले बायोलॉजी ले ले, आगे चल के भले वो अपना कैम्ब्रिज में जो पढ़ाई होती है उसमें ये कोई टोटली डिफरेंट है। वही स्कूल उसी की पे जा रहे एजुकेशन भी है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, उसी पे जा रहे हैं हम लोग। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे देखे किसी ने इत्तेफाक से दाखिला ले लिया या उसने समझ में नहीं आया, वो साइंस में नहीं आया, ह्यूमैनिटीज़ में चला गया 9th और 10th में। हमने अभी उन्हों को ऑप्शन दे दिया है कि अगर वो फर्स्ट ईयर इंटर में हमारे आप पास आ जाए, 2026 की एडमिशन की बात कर रहे हैं आप, एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, 2026 की जो एडमिशन होगी उसमें उसको ऑप्शन होगा कि वो अगर भले ह्यूमैनिटी में पढ़ा, उसने मैट्रिक किए, वो बायोलॉजी केमिस्ट्री ले तो फिर मेडिकल में चला जाएगा और अपना केमिस्ट्री फिज़िक्स और मैथ ले तो फिर इंजीनियरिंग में चला जाएगा। यहाँ तक और एक चीज़ मैं आप यहाँ ऐड करूँ जो आगे चल के वो उस पर हमारे पास IT का रुझान है, वहाँ पे फिजिक्स और मैथ होगा तो IT भी ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे बता दें, आर्ट्स 9th के सब्जेक्ट क्या हैं? आर्ट्स 9th प्री मेडिकल के सब्जेक्ट क्या हैं? सॉरी, प्री मेडिकल के सब्जेक्ट क्या है 9th में? फर्स्ट ईयर में 9th में आर्ट्स में मैथ नहीं पढ़ाई जाती, बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, वो ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं ना, उन्होंने अपने सोशलॉजी ले ली, इकोनॉमिक्स ले ली, सोशल साइंसेज के तमाम सब्जेक्ट वो होते हैं 9th और मैट्रिक में। और साइंस के लिए ज़रूरी है आपको बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स लेना चाहिए 9th और मैट्रिक। तो वो जो फर्स्ट स्टेप ही बोर्ड नहीं किया 9th 10 में बच्चे ने, वो एडवांस कैसे पढ़ेगा? क्योंकि इंटरमीडिएट में चीज़ें एडवांस हो जाती ये है। इसमें ये है कि इसमें ये हमारे पास भी क्वेश्चन आया है, बैठ के हमने इस पर भी सोचा कि अगर उसका बेस ही नहीं है तो कैसे जाएगा। आजकल देखें ना, अपना एजुकेशन का सिस्टम टोटल चेंज हो गया है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है। अगर वो आके एक्स्ट्रा क्लास लेता है कहीं पे, यहाँ टीचर से कहीं से ट्यूशन लेता है तो ही कैन परफॉर्म। हमने ये वो एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेगा जब उसे आसानी से एडमिशन मिल सकता है? नहीं, अगर आज देखें ना, पहले तो आपने कोई कंडीशन रखी है कि आप ये एग्जाम पास करेंगे तो आप नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। उसके लिए ओपन इसलिए छोड़ा गया है
کہ ہمارے پاس بہت سارے ہیومینٹیز کے بچے اتنے انہوں پرفارم کر دیتے A1 A گریڈ میں آتے تھے, انہوں کے وہ پریشان ہوتے تھے اب کیا کرنا ہے ہمیں. تو پھر میڈیکل میرا سوال لاکھو صاحب یہ ہے کہ ایک بچہ جسے HA2 نہیں پتا کہ یہ کس چیز کا فارمولا ہے, جس بچے کو کیمسٹری کی جو انیشیل فارمولیز ہیں وہ نہیں معلوم, جو بایولوجی کے جو ہے نا شروع میں جو آپ سے فزکس بایولوجی نہیں پتا, وہ انٹرمیڈیٹ میں کیسے, اس وہاں تو ایڈوانس ایجوکیشن ہوگی, اس کی بیس کیسے بنے گی؟ یس کا آسان نہیں ہے. دیکھو 7ویں 8ویں میں ہمارے پاس یہ ٹرمز پڑھائی جاتی ہیں 7ویں 8ویں, وہ تو بہت ہی بیسک لیول. آگے فرسٹ ایئر میں بھی اگر آ جاتا ہے تو وہ پرفارم کر سکتا ہے. ابھی دیکھیں ہمارے پاس جو ٹرینڈ چلا ہے یہ ہم نے کہ جو کیمبرج سسٹم میں چلا وہاں تو کوئی بائیفرکیشن نہیں ہے. وہ آگے چل کے اگر بچہ او لیول کرتا ہے تو اے لیول پہ اس کو آپشن دیا جاتا ہے. یہاں پہ فرسٹ ایئر میں آپ کو ایک سے بتاؤں, اس میں ایک ایڈ کر دوں, ہمارے ہاں سندھ میں ایک تعلیم کا رجحان ہے کہ جب فرسٹ ایئر میں بچہ آتا ہے اس کو پاس ایک تو کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں, آپشنل کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں اس کو بھی کم کر کے ایک حصہ کر دیتے ہیں. ایک حصے میں اکنامکس رکھتے ہیں, ایک سائیکالوجی رکھتے ہیں, دوسرے میں مسلم ہسٹری اور اپنا اسلامک کلچر دوسرے سبجیکٹ. ہم نے اس کو بھی کم کرنے کے لیے بچوں آسانی کے لیے آپشن دیے جائیں کہ 4 تو اس کے کمپل سبجیکٹ ہو گئے, باقی 3 آپشنل لے سکتا ہے. 2 گروپ میں سے ایک گروپ کر دیں گے, یہ اور بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ ایڈمیشن میں کیا پالیسی پہ رکھیں گے؟ ایڈمیشن ہم دیکھیں ہمارا CKEP ہے نا, ہماری سینٹرلائز ایجوکیشن, ہماری جو سینٹرل سندھ الیکٹرانک اپنا سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی ہے, CKEP کہتے ہیں, اس پہ یہ ابھی جو ہم نے نوٹیفائی ہوا ہے IBCC سے, یہ پھر تمام 4 برانچز کی گورنمنٹ کو جائے گا. میں پرسنٹیج کی بات کر رہی ہوں, کس پرسنٹیج پہ پھر آپ انٹرمیڈیٹ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ پرسنٹیج اگر B گریڈ ہے تو ہی کین گو فار سائنس. ایک نے سائنس سے B گریڈ لیا ہے اور ایک نے آرٹ سے B گریڈ لیا ہے, دونوں کا ایک ہی معاملہ ہوگا؟ بالکل, C گریڈ بلکہ C گریڈ بھی لے سکتا ہے. پھر آنے والے ڈاکٹرز کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نہیں دیکھیں نا, اس میں جو بھی ہے میں ایک آپ بیسک بتا دوں اسکل بیس سے. اچھا, آپ نے ظاہر آپ کیمبرج کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں, آپ نے آغا خان بورڈ اس طرح جو دیگر بورڈز ہیں ان سے پوچھا ہے ان کا سسٹم کیسے ورک کرتا ہے, ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے یہ بات؟ اور اس میں آپ کو لیے اور آسان کر دیتا ہوں, اسلام آباد بورڈ 2 سالوں سے کر رہا ہے یہ سسٹم, ایڈمیشن دے رہا ہے, ایگزام لے رہا ہے, وہ جو آرٹس والے بچوں کو سائنس میں لے رہا ہے. لاہور بورڈ لے رہا ہے, کوئٹہ بورڈ لے رہا ہے, باقی رہ گیا ہمارا پشاور بورڈ اور سندھ کے تمام بورڈز. اب جب یہ ہو جائے گا دیکھیں نا, سلولی گریجولی کام ہوتا ہے. ایک بچوں کے لیے ہم آپ جب پورے قوم ایک تو ہماری پہلے سوچ تھی, وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ وہاں کا کیریکولم کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. نہیں وہ سیم ہے, کیریکولم سیم ہے. مجھے بتائیں نا, یہاں پہ آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے ایک طالب علم کو, اس کے پیرنٹس کو جو اس کے ساتھ اسی طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں, جس آپ کو پتا ہے 9-10 میں بڑا پریشر ہوتا ہے بچے پہ, فرسٹ ٹائم وہ ایک زندگی میں ایسا چیلنج فیل کرتا ہے کہ بھائی میں نے کل پیپر دینا ہے. اچھا, کئی دہائیوں سے وہ آپ اس کو وہ تو کہیں گے میرا حق مارا گیا. ٹھیک ہے, نہیں یہ کئی دہائیوں سے دیکھیں نا, باہر ملکوں میں کہیں پہ بھی یہ قد و گن نہیں ہے. لیکن باہر ملکوں جیسا آپ کا سسٹم ہے, وہ تو دیکھیں آہستہ آہستہ وی ہیو ٹو گو, ایجوکیشن کا وہ معیار ہے, وہ ہمیں بنانا پڑے گا. تو پہلے تو معیار سیٹ ہو گئے نا, نہیں بیان دیکھیں ہم اس پہ جا رہے ہیں نا. ابھی کریکولم پہلی بار پاکستان میں پورے تمام. اچھا, یہ اس میں آپ کو ایڈ کر دوں نا, جو بیسک لوگ کوشچن آپ سے بار بار پوچھیں گے, ہمیں پاکستان انجینئر کاؤنسل نے رائٹنگ میں دیا ہے. وین آئی واز میٹنگ ان اسلام آباد, میں نے IBC کو کہا پہ رائٹنگ میں لے لیں. پاکستان انجینئر کاؤنسل PEC جس کو کہتے ہیں رائٹنگ میں دیا ہے, PMDC نے بھی رائٹنگ میں دیا ہے, دے ہیو نو آبجیکشن. یہاں تک کہ HEC نے بھی ہمیں بتا دیا کہ ہمیں آبجیکشن نہیں ہے, اگر یونیورسٹی ایڈمیشن دیتی ہے دے ول گو فار جوائن فار IT. آج کل تو زیادہ رجحان تو IT کا, انجینئرنگ میں IT کا اور باقی میڈیکل کا. اگر آپ بچہ آگے چل کے آپ کی سیکنڈری میں IT کمپلسری ہے؟ ہاں یس. اب ہمارے اب سے دیکھیں نا, یہ ہمارے پاس ابھی جو ہم نے ہماری فیکلٹیز ہیں, پہلے ہمارے پاس آپ کے بھی نالج میں ہوگا تو پری انجینئرنگ, پری میڈیکل, ہیومینٹیز 3 فیکلٹیز ہوا کرتے ہیں. ابھی IT بھی فیکلٹی ہو گئی نا ہماری, کمپیوٹر سائنس یا اس کو IT کہہ لیں, فیکلٹی ایک ہو گئی نا, مجبور ہو گئے تو ہم آ گئے. تو اس پہ بھی یہ بھی سمجھو ہم کو, یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہے, یہ صرف پاکستان کے بچوں کے لیے نہیں. انہوں کو مشکلات آ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے جب ہم نے وہاں سے او لیول کیا ہے تو ہمیں
यहाँ पे आप ज्वाइन करने दें. लेकिन फकीर मोहम्मद लाखो साहब, ये एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जिस बच्चे ने 9th 10th में बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही नहीं पढ़ी, जिसको पता ही नहीं है केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, बायो में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो इंटर में जाके एडवांस लेवल कैसे पढ़ेगा? अगर वो पढ़ भी रहा है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है बच्चे का भी, उसके करियर का भी और सारे निज़ाम नहीं. देखें इस पे, देखें जो अपनी एज होती है ना पढ़ने की, ये 16 से लेके 18 तक या 19 तक जो एज होती है, हम मैट्रिक तक फिर 16 तक कर देते हैं. एज ऐसी है कि बच्चों को जिस तरह आप पढ़ाएंगे उस तरह जाएगा. अगर बच्चा एक खुद ऑप्ट कर रहा है, मीन्स वो अपने तरफ समझ रहा है कि उसके पास इतनी कैपेसिटी होगी, वो आगे चल के निकल जाएगा. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको आसान और इसका बता दूँ. अगर चलो PMDC में वो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो चलो B फार्मेसी, DPD पूरे यूरोप में इतना बड़ी मार्केट है. वैसे घूमने के मेरा इनिशियल सवाल वही है, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि बच्चों को किसी को रोकना नहीं है, बच्चों के लिए ऑप्शन खुला छोड़ना है. अगर ऑप्ट करना चाहें तो छोड़ना बच्चों को. ठीक है, चले. थैंक यू सो मच फकीर लाखो साहब. साथ थे जनाब. अब देखेंगे जी इंटरमीडिएट के जब रिजल्ट आते हैं तो फिर जो कहते हैं ना पास होने का जो मयार है, ग्रेड्स का जो मयार है, उसकी क्या परसेंटेज फिर सामने आती है? आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटेरियंस वाले आप लोगों की अच्छी खबर है, खुला मौका है आप लोगों के लिए. प्री मेडिकल वाले हैं वो ज़रा और अपनी मेहनत थोड़ी ज़रा तेज़ कर दें, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ने वाला है. चलिए जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक. और ज़रा सियासी मंजरनामे पे बात कर लेते हैं. तहरीक इंसाफ के हवाले से जी, तहरीक इनकी जो हिकमत है, सियासी जो हिकमत अमली है, उसको तब्दील करना होगा. ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो कह रहे हैं जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे, साबिक गवर्नर सिंध. अगर हम उनकी बात करें, इमरान इस्माइल साहब, तो और दीगर सियासतदान जो हैं वो भी कह रहे हैं जी. महमूद मौलवी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि PTI क़यादत को मशवरा है कि जेल की सियासत से जी बाहर आ जाएं. और ख़ास तौर पे इमरान इस्माइल कहते हैं PTI की जेल से बाहर मौजूदा क़यादत जी नाअहल है. PTI के पास कोई पॉलिसी नहीं है, दर्जा हरारत को नीचे लाना होगा. ये बात वो पहले भी कह चुके हैं जब वो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने गए थे. अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी मुज़ाकरात करना होंगे, ये बात ये सियासतदान कह रहे हैं. अच्छा जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि पंजाब की वज़ीर आला मुझे मशवरे ना दें, हमारी तरबियत बानी PTI ने की है, उन्हीं की सुनेंगे और हमेशा मशवरा देने वाले मुल्क को नीचे लेकर जा रहे हैं. उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप भी सुन लें. जाली तरीके से पंजाब की वज़ीर आला बनी है, वो मुझे मशवरे दे रही है. इमरान खान उसने हमारी तरबियत की है, मुझे मशवरे देने से पहले जरा अपने सूबे का हाल देखें. जो ताजा सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि पंजाब पुलिस पूरे पाकिस्तान में सबसे करप्ट तरीन इदारा बन गया है. पंजाब सबसे नीचे है पूरे पाकिस्तान में. सिर्फ पंजाब का नहीं, जो ऊपर बैठे हैं मरकज पर, वो भी हमें मशवरे दे रहे हैं. 5300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है. तो चलें जी, इसी पे बात कर लेते हैं. हमारे साथ PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं. थैंक यू सो मच शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन करने के लिए. पहले तो ये बताइएगा, थोड़ा अर्से पहले भी हमने देखा था फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल काफ़ी सरगर्म हुए थे. शाह महमूद से भी इनकी मुलाकातें हुई थी और एक बात जो कही गई थी वो ये कि जी टेम्परेचर को नीचे लाना होगा, बातचीत का रास्ता अपनाना होगा. अब ये कहते हैं जी मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना होगा. मशवरे में इन्होंने ये भी ऐड कर दिया है कि जनाब आपको नून लीग से भी बात करनी होगी और पीपल्स पार्टी से भी बात करनी होगी. तो मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ये सोच पाई जाती है, ये जो रहनुमा जो बात कर रहे हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया. देखिए, बात तो हर किसी से करनी चाहिए, इसमें तो कोई वो मज़ायका नहीं है. लेकिन ये जो लोग हैं तो वो क्या कहते हैं, खोटे सिक्के हैं और वक्त को देखकर अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए सामने आ जाते हैं. हर कोई समझता है इस वक्त मुल्क बहुत मुश्किल में है और मुल्क भी बहरान में है, पार्टी को भी मुश्किलात का सामना है. तो दोनों को सोचना होगा, हुकूमत को भी सोचना होगा और पार्टी को भी सोचना होगा कि हमें आगे लाएमल क्या होना चाहिए. बड़ा क्लियर लाएमल होना चाहिए पार्टी के साथ. क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन वर्कर्स के अंदर आई है कि एक तरफ बैरिस्टर गौर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब है, उनकी जो पॉलिसी है या उनकी जो बातें हैं वो मुफाहमती अंदाज में आगे बढ़ती हैं. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जलसे होते हैं उसमें बड़ी तेज़ तरार तकारीर हो जाती हैं.
تو وہ تو ٹھیک ہے، جلسوں کے اندر اسی طرح زبان استعمال ہوتی ہے، لیکن آئی تھنک کہ لائے عمل بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس وقت، کیونکہ جو مشکلات ہیں وہ لیکن کیوں نہیں سامنے ہے سب کو فیل بھی لاہے ہو رہا ہے، عمل اس وقت ہمیں اسپیس کلیئر کیوں نہیں ہے؟ شوکت صاحب ابھی آپ لوگ آئی تھنک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے دعوت بھی دے رہے ہیں، اسد قیصر کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ جی پیپلز پارٹی سے رابطے ہوں گے، مذاکرات ہوں گے، بات چیت کی طرف جائیں گے، لیکن نون لیگ سے نہیں ہوں گے، تو آپ بھی کیا اسی بات کے قائل ہیں؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں میرا خیال یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک طرف تو پارٹی مشکل میں ہے، اس کے لیے لائے عمل بنانا پارٹی کا کام ہے، ان کی لیڈرشپ کا کام ہے کہ سب کو بٹھا کے ایک لائے عمل دے تاکہ ورکر بھی پریشان نہ ہو اور ورکر کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے یا مزاحمتی سیاست کرنی ہے یا مفاہمتی سیاست کرنی ہے یا کوئی راستہ نکالنا ہے، اور حکومت کو بھی اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ شہباز شریف حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، کتنے عرصے میں انہوں نے معاشی بحران ابھی تک نہیں ٹلا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں اگر IMF کی قسط نہیں ملتی ہے تو ملک آگے نہیں چل سکتا۔ آپ نے 40,000 ارب کا قرضہ لے لیا جو پاکستان بننے تک صرف 46,000 ارب تھا، اب آ کے 40,000 اور کر دیا آپ نے، تو یہ ملک انتہائی اس میں بحرانوں کا شکار ہوا ہے۔ اس سے ملک کو نکالنے کے لیے بھی حکومت کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، مفاہمتی راستہ اپنانا ہوگا۔ اس وقت PTI کو سپیس نہیں مل رہی اور یہ بہت خطرناک بات ہے جمہوریت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، کہ سب سے پاپولر جماعت کو آپ سپیس نہیں دے رہے ہیں۔ بیک فٹ پہ جانے کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں سپیس، پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنی پڑے گی، ماحول بنانا پڑے گا جس میں آپ مذاکرات کر سکیں۔ آپ اگر ایک طرف عمران خان کے اوپر سختیاں کریں گے، ان کی بہنوں کو جیل میں ان کی ملاقاتوں پہ پابندیاں لگائیں گے اور آپ غیر ناجائز مقدمے بنائیں گے ورکروں کے اوپر، دھمکیاں دیں گے، تو اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ کا ملک اتنا وہ نہیں ہے اس وقت، آپ کو اتنے اچھے کنڈیشن میں نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ کو سیاسی استحکام پیدا کرنے کی ضرورت ہے ملک میں، کیونکہ آپ کے سارے انویسٹر بھاگ رہے ہیں، تو زیادہ ذمہ داری تو حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے نا۔ جب آپ کے پاس انویسٹر نہیں ہوں گے، سرمایہ کاری نہیں آئیں گی اس ملک میں، تو ملک چلے گا کیسے؟ یہ سوچنا پڑے گا، صرف قرضوں پہ تو ملک نہیں چلتا۔ آپ نے اتنا عرصہ گزار دیا، آپ ابھی تک عمران خان کر رہے ہیں، عمران خان کے بغیر تو آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں چل رہا، آپ کا کوئی ٹی وی چینل، یعنی آپ نے نام بند کر دیا، سب بند کر دیا، لیکن اس کے بغیر تو کوئی ٹاک شو بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاپولر ہیں، اس کو تسلیم کیا جائے، سپیس دینی چاہیے پارٹی کو۔ ظاہر ہے پارٹی کے اندر اتنے آپ کے اختلافات ہیں، تو عمران اسماعیل صاحب اس پر بات بھی کر رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ سینئر قیادت جو ہے وہ نااہل ہے کہ وہ پارٹی کو صحیح مشورہ نہیں، آپ کے پاس کوئی ڈیزائن ہی نہیں ہے کہ اس جو سچویشن ہے، جو امپاس ہے، اس سے کیسے نکلیں۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمیٹی بنی آپ لوگوں کی سیاسی کمیٹی، اس میں جو نام شامل ہے اس میں سب بڑے حیران بھی ہوئے، پھر دوبارہ بنی اور علی امین گنڈاپور کا نام اس میں شامل نہیں، تو یہ پارٹی کے اندر معاملات جو ہیں کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں لگ رہا ہے، جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ اس طریقے سے لے کر چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو لوگ رہ گئے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اب اس کو چلانا کیسے ہے مشاورت کے ساتھ، اور جو آپ نے کہا کہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں واقعی کچھ لوگوں کو نظر انداز کیا گیا، لیکن وہ خیر وہ بتایا گیا ہے پارٹی کی طرف سے کہ بعد میں ان کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شاہ فرمان ہے، عاطف خان ہے، علی محمد خان ہے، علی امین گنڈاپور ہے، بالکل ان کو ہونا چاہیے اس کمیٹی میں، اور بڑے عرصے سے اس کمیٹی میں رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ پارٹی کو تھوڑا سا مشاورتی عمل بڑھانا چاہیے اور ایک نقطے پہ آنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ حکمت عملی جو ہے وہ بنانی پڑے گی، اب ایسا نہیں ہے کہ ایک لیڈر ایک کچھ کہے، دوسرا لیڈر دوسرا کچھ کہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تو ورکر جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت عمران خان کے اوپر جو ہے نا تمام تر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی نا شوکت صاحب کہ آپ لوگ خود تو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ دور نہ کریں اور ایکسپیکٹ کریں جی حکومت آپ کے معاملات کو حل کرے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی سیاسی کمیٹی ہے وہ کیا آگے پھر رول لے کر چلے گی، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے نام ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا، یہ عرصے سے تھے۔ نہیں خیر ہے، یہ تو ہو جائیں گے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی کچھ لوگوں کو ہم واپس لے لیں گے، وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، مگر ایشو یہ ہے
کہ ملک اس وقت کس طرح بحرانوں کا شکار ہو رہا ہے. کیا ملک بحران سے نکلا ہے؟ آپ نے اتنے بڑے بڑے قرضے لے لیے, ان قرضوں سے کیا ملک کو آپ بچا سکے ہیں؟ آپ نے IMF کی قسط آج آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ ملک آگے لے جا نہیں سکتے ہیں. آپ ایک سٹاک ایکسچینج ہر صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جی بہت اوپر انڈیکس اوپر چلا گیا ہے اور سٹاک ایکسچینج بہت اوپر جا رہی ہے, لیکن عوام کو تو 1 روپے کی ریلیف نہیں مل رہی ہے. شوکت صاحب ایک بات بتائیے گا, کمی نہیں آ رہی ہے تو لوگ تو پریشان ہیں. ٹھیک ہے, لوگ پریشان ہیں, لیکن شوکت صاحب اب آپ بات کریں کہ PTI کو بریدنگ سپیس ملنی چاہیے, مفاہمت کی بات ہونی چاہیے. پرانی بات نہیں ہے, 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ باقاعدہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی قیادت میں مذاکراتی وفد بنا, حکومتی وفد ٹیبل پر ہوتا تھا اور ہم نے دیکھا بہت سی نشستیں ہوئیں. PTI کا وفد ہمیں بہت نان سیریس لگتا تھا, تو اس ٹائم پر بھی شرائط تھیں کہ پہلے شرائط قبول ہوں, اس کے بعد پھر ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے حکومتی وفد کے ساتھ. اس دفعہ بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ شرائط بھی ہیں, مفاہمت کی بات بھی کرنی ہے, اور بیچ میں ایک آدھی دھمکی بھی لگا دی جاتی ہے کہ تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی سے بات کریں گے, نون لیگ سے بات نہیں کریں گے. تو اس دفعہ کیا مطالبات ہیں, اور پہلے مطالبات پورے ہوں گے اس کے بعد مفاہمت چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہے نا, یہ تو سارا ایاز صادق جیسے لوگ ایسے گیم کھیل رہے ہیں, کوئی سنجیدہ بات تو نہیں ہے. اگر سنجیدہ بات ہوتی ملک کے لیے ہوتی تو ابھی تک سارے معاملات حل ہو چکے ہوتے. لیکن وہ جو بیٹھے ہیں حکمران, وہ فارم 47 کے لوگ ہیں, وہ انتقامی سیاست کر رہے ہیں. یعنی عمران خان کے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں, ایک گھڑی کے اندر ابھی تک وہ بند ہے نا. 190 ملین پاؤنڈ کا جو الزام وہ تو آلریڈی پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں, وہ تو کسی نے لیے نہیں ہے. ایک گھڑی کی بات ہے تو 5300 ارب روپے کی کرپشن تو ابھی IMF نے بتایا کہ لیکن جب آپ 47 کی حکومت کہتے ہیں بس جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی سے پھر کیسے بات کریں گے؟ وہ اس سے مبرہ ہیں کیا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ہم نے جمہوری سیاست کی تھی, لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ان کی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے اور ایک چند عہدوں کے خاطر انہوں نے اس حکومت کو سہارا دیا ہوا. اگر وہ آج بھی ہٹ جائیں تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن ان کی مجبوریاں ہیں, ان کے اوپر کیسز تھے, وہ کیسز ڈیلے ہو گئے ہیں یا ان سے ہٹا دیے گئے ہیں, ان کو ریلیف مل گیا ہے, تو وہ تو اس کمپرومائز سیاست پہ آ گئے ہیں. لیکن اس وقت جو ملک ہے وہ تو مشکل میں ہے نا. اگر میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اگر IMF کی قسط اگلی نہیں ملتی تو آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کے سارے سرمایہ کار باہر جا رہے ہیں, اس وقت سیاسی استحکام نہیں ہے. اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کیسے اپنی معیشت کو بہتر کریں گے؟ آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے. اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بار بار اس طرح کے بیانات دے گا تو پھر سیاسی استحکام کی کیسے بات ہوگی؟ آج آپ چاہتے ہیں جی مذاکرات ہو, بات چیت ہو, وہی حوالہ جو اسپیکر کا دیا ابھی سائم نے, اس وقت تو آپ لوگ ان اجلاسوں سے اٹھ کے چلے گئے, تو اب آپ پھر سے چاہتے ہیں وہ انیشیٹ ہو؟ گورنمنٹ نے تو معاملہ شروع کیا تھا. صدف دیکھیں میری بات تو یہ کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیا کرے. 10 مرتبہ تو چاہ چکا ہے کہ اپنے لیڈر سے ملاقات کر لے. اس کے خلاف جتنی کمپین چلائی گئی وفاقی وزراء کی طرف سے سہیل افریدی کے خلاف, کبھی اس کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہا گیا, کبھی اس کے خلاف منشیات کا وہ ڈال دیا گیا, کبھی کیا ایک چیز ثابت کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نان سیریس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا مرکز کے اندر. دیکھیں سب سے زیادہ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ سیاسی استحکام لائے ملک کے اندر. اپوزیشن کو اشتعال دلانے والے وزراء جو ہیں وہ کیسے یہ بتا دیں بس کہ اپوزیشن کو اشتعال دلانے والے بھی ہیں, نان سیریس بھی ہیں, اور فارم 47 کے بھی ہیں, تو پھر آپ مفاہمت کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر مفاہمت کی بات کس سے ہوگی؟ دیکھیں یہ اب ظاہر ہے مفاہمت کی بات, چونکہ سارے اختیار اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مورے ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور چاہے اسٹیبلشمنٹ یہ بات مانے یا نہ مانے کہ وہ جو وہ سیاسی نہیں ہے, یا لیکن سپورٹ ہو رہی ہے ان کی. بہت شکریہ شوکت صاحب, آپ نے باخبر پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, بہت شکریہ باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. دیکھتے ہیں کہ اب یہ اونٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی we'll keep following that and we'll let you all know. چلیں جی, باقی یہ کہ آگے بڑھتے ہیں. اور آج جی بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک دم سے آپ نے جی یہ چائے کا کپ اٹھا لیا, خیریت تو ہے؟ جی بالکل خیریت ہے. آج ہم انٹرنیشنل ٹی ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا میں اپنی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ لوں. اچھا اس چائے کے کپ سے ویسے صدف آپ نے اچھا ہو کہ آپ نے آبزرو کیا, لیکن اتنے ہی کینلی ایک مخصوص ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ بھی آبزرو کرتے ہوں گے جب ہم چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں نا.
اچھا مجھے حیرت ہے کہ جب یہ دن آتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں عالمی دن منایا جا رہا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے مناتے ہوں گے چائے بھارتیوں کو انٹرنیشنل ٹی ڈے بہت بہت مبارک ہو جناب سب کو مبارک ہو لیکن بھائی اب چائے ہمارے یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں جی سردی کا موسم آئے گا تو ذرا چائے زیادہ پئیں گے پاکستانی وہ قوم ہے جن کا ریکارڈ ہے کہ وہ سب سے زیادہ چائے پینے والوں میں شامل ہیں اور کوئی بات کرنی ہے چلو چائے پی لیتے ہیں بور ہو رہا ہے چلو چائے پی لیتے ہیں کوئی کام نہیں ہے چلو چائے پی لیتے ہیں 3-4 دوست آ گئے چائے پی لیتے ہیں اداسی ہو رہی ہے چائے پی لیتے ہیں بارش ہو رہی ہے چائے پی لیتے ہیں تو میں بس بہت ساری مثالیں دے سکتی ہوں جی چائے کا جو چسکا ہے ہمارے پاکستانیوں کا اور کروڑوں کی چائے پی جاتے ہیں if I'm not wrong 7 کروڑ کی چائے اس پچھلے سال پی ہے ہم لوگوں نے. اچھا جناب ٹھنڈ میں چائے کی چاہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کو چائے کی طلب زیادہ ہو رہی ہے. اب یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج آپ کو جیسے بتایا کہ انٹرنیشنل ٹی ڈے منایا جا رہا ہے بڑے شہروں خصوصاً کراچی کا تو یہ حال ہے کہ خان صاحب کے ہوٹل کے باہر نوجوانوں کا رش لگا ہوتا ہے گپ شپ کے ساتھ. آپ مختلف ہم ہوٹلز میں دیکھتے ہیں کہ چائے خانے چل رہے ہیں اور گپ چل رہی ہے اور لطف اندوز ہو رہے ہیں شہری چائے سے. پاکستان کے 1,60,000 ایکڑ پر آپ سوچیں چائے کی کاشت کی جاتی ہے جبکہ یہ چائے درآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے اور ہمارے ہاں دودھ پتی چائے کا رجحان زیادہ ہے جبکہ شمالی علاقہ جات میں گڑ کے ساتھ سبز چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح کسی کو چائے میں کافی ڈال کے پینا اچھا لگتا ہے. یہ چائے میں کافی الائچی سنا تھا ادرک کافی پلس چائے میں بہت پیتی ہوں سردی جب آ جاتی ہے تب اٹ از گڈ تو چائے کی بڑی ورائٹی ہے مسالہ چائے بہت ساری چائے لیکن بھائی چائے کیا اتنی ساری چائے پینا صحت کے لیے اکسا ہے کیا اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائی ڈاکٹر زبالہ یاسر لطفی صاحبہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زبالہ جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیں جی چائے کے کتنے کپ پینے چاہیے؟ ہم تو گنتے بھی نہیں کاؤنٹ بھی نہیں کرتے بس جہاں موقع ملے جب کوئی پوچھے چائے کے لیے بیٹھ جاتے. بڑا اچھا ہے کہ انٹرنیشنل ڈے پہ ہم کچھ اس حوالے سے بات کر لیں کہ نقصانات پہ جو ہے ورنہ جو ہے فائدے پہ بات کریں گے تو مزید چائے کی کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اچھا دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ چائے کے جو اصل میں پتے ہیں نا ٹی لیوز وہ تو ایک ہی ہیں. اب اس سے جتنی بھی اقسام کی چائے بن رہی ہیں وہ سارا پروسیسنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اس کی کیا پروسیسنگ کر رہے ہیں کون سے فلیورز ایڈ کر رہے ہیں کس طریقے سے. لیکن جو بھی گرین ٹی ہے بلیک ٹی ہے وائٹ ٹی ہے وہ سب کا جو را ہے وہ پتا ایک ہی ہے چائے کا. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف طرح کے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے ہر لحاظ سے ہماری گٹ کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے. لیکن اگر کسی چیز کا کنزمپشن ایسے ہو رہا ہو کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے ہم کسی چیز کو بنا ایسے رہے ہوں پریپیئر ایسے کر رہے ہوں چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ چائے ہو کہ اس کے وہ اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ ختم ہی ہو گئے تو پھر اس چیز کو کنزیوم کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جو بڑے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چائے کے حوالے سے بہت زیادہ متس بھی ہیں اور وہ متس کیا ہیں. اگر ہم بلیک ٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں بلیک ٹی کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس کی جو مقابلے میں بہت کم ہے. ٹھیک ہے کیوں؟ اس وجہ سے اس کو پروسیس ہی ایسے کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم چائے کے اندر بہت زیادہ دودھ کا استعمال کرتے ہیں اور شوگر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے جو فائدہ ہے نا وہ اٹھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دودھ والی چائے نہ پئیں ایسا نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ کو ماڈریشن میں رہنا ہے. آپ نے 2 کپ چائے پی لی دن میں دیٹ از انف کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں میٹھی چائے پینے کا رواج زیادہ ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ کاڑ کے چائے پی جاتی ہے بہت زیادہ پکا کے چائے پی جاتی ہے. تو جب بہت زیادہ آپ پکاتے ہیں تو اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ اس چائے میں سے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اچھا زبالہ ایک بات بتائیں ایک ہوتی ہے گھر والی چائے جو ہم گھر میں بناتے ہیں ایک ہوتی ہے ہوٹل والی چائے جو روڈ سائڈ ہوٹلس پہ آپ کو ملتی ہے. اچھا وہ چائے مختلف ہوتی ہے اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اس میں ایک الگ ہی کرسپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کڑاکے کی چائے وہ ہوٹل سے ملتی ہے ہمیں. ڈفرینس کیا ہے کون سی بہتر ہے ہوٹل والی پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے؟ دیکھیں میں نے ایک پروسیسنگ اسٹیپ بتایا وہ کیا ہے کہ کاڑ کے چائے نہیں پینی چاہیے یعنی کہ بہت پکا کے چائے نہیں پینی چاہیے. اب چاہے وہ گھر میں بن رہی ہو یا ہوٹل میں بن رہی ہو آپ نے جو ہے وہ چائے جو پینی ہے وہ دم والی پینی ہے جو صحیح طریقہ ہے چائے بنانے کا کہ آپ نے جب چائے کو پکانا نہیں ہے آپ نے اس کو وہ بہت ہلکی چائے ہوتی ہے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں تو بہت ہی زیادہ پکا کے چائے پی جاتی ہے. تو اگر آپ نے پانی کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ اس کے اندر پتی ڈالیں اور چولہا بند کر دیں اس کے بعد آپ اس کے اندر دودھ اور چینی ڈال کے چائے پئیں تو یہ ہلکی چائے ہوتی ہے اور آپ کو وہ اینٹی آکسیڈنٹس مل جاتے ہیں.
خاص طور پہ جو کیتیکنس وغیرہ کہلاتے ہیں, یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, بہت اسپیشل اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہمارے لیوز میں ہوتا ہے. لیکن اگر وہی چائے آپ نے گھر میں پکا کے پی ہے یا ہوٹل میں پی ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. اچھا, تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کیفین اس میں کتنی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ تو رات کے کھانے کے بعد بھی رات میں بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس سے نیند بھی متاثر ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کو میں تھوڑا سا کمپیئر کر لیتی ہوں کہ کمپیریزن ہم اس طرح کر لیتے ہیں, کافی اور چائے کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کافی میں زیادہ کیفین ہے, چائے میں بہت کم کیفین ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کھانے کے بعد کی بات کی ہے نا, اس میں جو ریسرچز کہتی ہیں, ابھی تک وہ ریسرچز ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ریسرچز ابھی تک کہتی ہیں وہ یہ کہ کھانے کے فوراً بعد آپ کو چائے نہیں پینی. اس کا بنیادی ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاس اس چائے میں ہوتا ہے دودھ, ملک. تو جو ملک کیسین ہے وہ جو آپ کی چائے کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ جو آپ کھانے سے آئرن لے رہے ہیں وہ آئرن کی ایبزارپشن کو روکتا ہے. اگر آپ کھانے کے فوراً بعد چائے پئیں گے تو آپ کے کھانے سے ملنے والا آئرن جو آپ کے آئرن میں بلڈ میں ایبزارب ہونا تھا وہ ایبزارب نہیں ہو سکے گا. تو وہ آپ نے جو نیوٹرینٹس لینے تھے نا, وہ نیوٹرینٹ نہیں مل رہا ہے آپ کو, تو آپ نے فوراً کھانے کے بعد چائے پی لی, تو وہ دودھ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. اچھا, تو چائے اگر آپ نے پینی بھی ہے تو آپ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پئیں, تاکہ جو کھانا آپ نے کھایا تھا اس کے نیوٹرینٹس ایبزارب ہو جائیں بلڈ میں پراپرلی. اور ہم اینٹی آکسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, تو بلیک ٹی اور سبز چائے میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ کس حد تک ہمارے امیونٹی سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں؟ دیکھیں, چائے دونوں بہت اچھی ہیں, لیکن دودھ کے بغیر چائے بہت اچھی ہے. گرین ٹی کے حوالے سے میں ایک یہاں پر بات کروں کہ تو گرین ٹی جو ہے اس کا پروسیسنگ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں آکسیڈیشن کم کی جاتی ہے, تو اس کا کلر برقرار رہتا ہے. اور گرین ٹی بنانے کا بھی طریقہ کیا ہے کہ آپ نے دم پہ رکھنا ہے. اگر آپ نے گرین ٹی بہت زیادہ پکا کے بنائی, ایک تو کڑوا ٹیسٹ آتا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پھر آپ کے لیے کسی طرح بھی سود مند نہیں ہے. دوسری اہم چیز یہ کہ گرین ٹی کو ویٹ لاس کے حوالے سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ گرین ٹی جتنی زیادہ پئیں گے آپ کا میٹابولک ریٹ فاسٹ ہو جائے گا, آپ کا فیٹ لاس ہو جائے گا, ویٹ لاس ہو جائے گا, جو اکثر میرے کلائنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں. بلکہ گرین ٹی تو آپ کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے. نہیں, گرین ٹی سلو ڈاؤن نہیں کرتی, گرین ٹی آپ کا میٹابولک ریٹ انکریز کرتی ہے. اچھا جی, گرین ٹی اگر آپ خالی پیٹ پی رہے ہیں تو آپ کا میٹابولک ریٹ انکریز ضرور کرتی ہے, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے کے پورشنز کو کنٹرول نہیں کر رہے تو گرین ٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہاں, یہ کوئی ایسی میجک ڈرنک نہیں ہے جو آپ کی ویٹ لاس شروع کر دے گی. ایک چیز بتائیں جی, انیشیلی یہ چائنا سے شروع ہوا تھا چائے کی, اگر ہم بات کریں 2700 BCE, اور میڈیسنل پرپس تھا, ایز اے میڈیسن یوز ہوا کرتی تھی. تو اس کے ایسے بھی کوئی فائدے ہیں؟ میں آپ کی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں جہاں میں نے ابھی چھوڑا تھا, کہ جب ہم گرین ٹی کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ, مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی پورشن کنٹرول کر رہے ہیں, یہاں سے میں اس کی میڈیسنل ویلیو پہ آتی ہوں. جو آپ پورشن کنٹرول کر رہے ہیں تو پورشن کنٹرول کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ ایک پلیٹو آ جاتا ہے, آپ کا ویٹ کم نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایسی سچویشنز میں اگر آپ گرین ٹی کا کنزمپشن شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کے میٹابولک ریٹ کو ایک دم فاسٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ وہ پلیٹو آ گیا ہے. اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں, آپ کتنی کیلوریز کو کٹ کریں گے. تو آپ نے اس وقت میں گرین ٹی اگر لے لی ہے تو وہ آپ کے میٹابولک ریٹ کو فاسٹ کرے گی آپ کے ڈائٹ پلان کے ساتھ. جہاں تک میڈیسنل ویلیو کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو یہی بات بتائی کہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. جب اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ اینٹی آکسیڈنٹس باڈی کے اندر جا کر آپ کی سیلز کی زندگی بڑھاتے ہیں. اگر وہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو پراپرلی نہیں مل رہا ہے کہ آپ نے زیادہ پکا لیا یا پھر آپ نے اس کو کسی دودھ کی چیز کے ساتھ کھا لیا اس وقت میں, تو جب وہ اینٹی آکسیڈنٹ نہیں مل رہے تو اس کی میڈیسنل ویلیو زیرو ہو گئی. میڈیسنل ویلیو اگر آپ نے اس کی لینی ہے تو آپ نے اس کو دم کر کے ہی چائے کو پینا ہے جناب, زیادہ پکانا نہیں ہے. یہ آج کا میسج ہے ٹی ڈے پر. اور چائے کم سے کم پئیں, اور ٹھیک ہے دودھ پتی بھی پئیں, لیکن اگر آپ اس کا 2 کپ رکھیں دن میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زبالہ ہمارے ساتھ تھے. ہاں جی, تو اب آپ نے چائے جب بنانی ہے اپنی زیادہ پکانا نہیں ہے, ماننا پھر بھی کسی نے نہیں. ویسے ایک بات ہے کہ پکی وہ والی چائے نا مزہ ویسے اسی کا ہی آتا ہے, چائے وہی ہے. ظاہر ہے رن وے جو ہوتا ہے وہ پلین کے لیے ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہاں جو سٹاف ہوتا ہے گراؤنڈ پہ جو سٹاف ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ بھی جو ہے وہ کیڈی ٹائپ جو گار ہیں اس طرح کی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو ایک منظر ہم دکھانے جا رہے ہیں, وہ جی امریکہ میں پیش آیا ہے, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچانک کار کی چھت پر ہوائی جہاز آ جاتا ہے.
تو یہ جی لینڈنگ کر رہا تھا ہوائی جہاز اور نیچے جی گاڑی تھی. امریکی ریاست فلوریڈا میں ہوا ٹیکنیکل خرابی کے بعد طیارے کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑا اور ایک گاڑی اس کی زد میں آئی. خوش قسمتی سے طیارے اور گاڑی میں سوار افراد محفوظ رہے, ان کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن یہ مناظر بڑے خوفناک ہیں, بھاری جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا کیونکہ دیکھیں یہ تو لینڈ کر رہا تھا یہ طیارہ اور رن وے مجھے یہاں پہ آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہا. باقاعدہ ٹریفک موجود ہے, ہاں ایکچوئل روڈ ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں رن وے مجھے کہیں پر نظر نہیں آ رہا. اور آپ دیکھیں کہ دوسری سمت سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں, تو خدا نہ خواستہ یہاں پر بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا. بٹ خبر یہ ہے کہ جو عملہ تھا آپ کو پائلٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو داد دینی پڑے گی جی کہ اس نے اس طریقے سے لینڈنگ کی کہ گاڑی میں سوار شخص بھی اور پلین کے میں اندر لوگ بھی محفوظ رہے. Smart. So anyhow, we'll go on a short break. We'll be right back in a short flash. Stay there with us. ویلکم بیک جناب. آپ نے ریورس پارکنگ سنا ہوگا, پیرالل پارکنگ سنا ہوگا. بہت لوگوں کو مشکل آتی ہے سیدھی سیدھی گاڑی ریورس کرنے میں. اچھا مجھے نا پیرالل پارکنگ میں ماہر ہوں ٹو بی آنیسٹ, لیکن مجھ سے ریورس پارکنگ میں ابھی بھی بہت لوگوں کو مشکلات آتی ہیں گاڑی ریورس کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے ریورس ریمپ جمپنگ سنا ہے آپ نے؟ کہ مطلب آپ کو ذرا ایک ویڈیو دکھاتے ہیں, مناظر دیکھیں ساتھ ساتھ تبصرہ کرتے ہیں. یہ جناب دیکھیں ڈرائیور کا آپ کو بتا دیں کہ سلطان گولڈن صاحب کی گاڑی ڈرائیو کرے اور یہ ریورس ریمپ جمپ کیا, جو کہ اس کے بعد انہوں نے ریکارڈ بریک کیا اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا. کیا بات ہے جی. اور یہ قومی ہیرو انہوں نے تیز ترین ڈرائیو کرتے ہوئے 1 میل کا فاصلہ صرف 57 سیکنڈز, یہ کوئی منٹوں والی بات نہیں بتا رہے ہم آپ کو, یہ 57 سیکنڈز میں طے کیا. اس سے پہلے ریکارڈ جی 2022 میں امریکی ڈرائیور کے پاس تھا جنہوں نے 1 میل کا فاصلہ 1 منٹ 15 سیکنڈ میں طے کیا. سو یقیناً انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے کہتے ہیں نا یہ والا ریکارڈ توڑا ہے. سلطان گولڈن نے دور مقام سے ریورس ریمپ جمپ کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کیا. انہوں نے 121.72 فٹ کے فاصلے سے ریورس ریمپ جمپ کی. اور ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ 90 کے دہائی کا جو ایرا تھا اس میں سلطان گولڈن واز اے ہیرو, اور وہ ایک کمنٹری ہوا کرتی تھی جس میں اکثر سبی میلہ یا باقی کوئی اور میلے ہوتے تھے کہ 20 گاڑیوں کے اوپر سے بائک گزارتے ہوئے کراس کرتے ہوئے سلطان گولڈن اس وقت پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک ریکارڈ اپنے نام کیا. تو کمنٹری ہوا کرتی تھی, he was a hero for all the 90s and he is still a hero. تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب. تھینک یو سلطان گولڈن صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور بھائی کمال, آپ نے تو امریکی ڈرائیور کا ریکارڈ توڑ دیا, سیکنڈز میں یہ فاصلہ طے کیا ہے. 2 عالمی ریکارڈ کی پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. مجھے بتائیے گا آپ کو یقین تھا کہ یہ ریکارڈ پاکستان کے نام کر دیں گے آپ؟ جی الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اتنا وضاحت سے کہوں گا کہ اللہ سے میں نے مانگا تھا اور میں مانگتا رہا, اور اللہ نے میرے ہر دعا قبول کی. اور اس کے لیے میں نے یہ 3-4 ریکارڈ جو دنیا میں ہے موٹر سپورٹس کے, اس کے لیے میں مانگ رہا ہوں. میرے 3 ریکارڈ بنانے کا پروگرام تھا, تو اس میں ایک جو برننگ کار تھی, وہ گاڑی جس میں گاڑی کو آگ لگاتی ہے, وہ سسٹم چونکہ وہ اس وقت فیل ہو گیا تھا, وہ گاڑی پھر ہم نے نکالی بھی نہیں. تو ہم نے جو پہلے ریکارڈ بریک ہے یہ امریکن کا ہے. اس نے 2022 میں فاسٹسٹ ریورس ڈرائیو جو 56 میل کی حساب سے 89 کلومیٹر سپیڈ ہوتا ہے, اس نے اس ریکارڈ کو 1 منٹ 15 سیکنڈ اشاریہ 3 میں بنائی تھی. اچھا, تو اللہ کی مہربانی سے اس ریکارڈ کو میں نے 57 سیکنڈ کے اندر 57 سیکنڈ کے اندر اس کو لائیو دکھا رہے تھے, اور وہ سارا بہت بڑے ارینجمنٹ ہوئی تھی, تو اس کے تحت جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس کو بریک کیا. اور سلطان گولڈن صاحب دونوں میں یہاں ایک جی پلیز کمپلیٹ کریں. جی جو میں اس پہ یہاں پہ ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریکارڈ کی جو ہے میں کب سے مانگ رہا ہوں, تو مگر اس کے لیے ذریعہ جو بنا ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید اسم منیر صاحب اور ہماری جو کور کمانڈر ٹویڈ کور راحت نسیم احمد خان صاحب, اور جو ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز احمد بگٹی صاحب, ان کی تعاون اور DHA کی تعاون سے یہ یہاں پر اس ریکارڈ کو میں نے اللہ کی مہربانی سے بریک کیا. میں ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اچھا سلطان صاحب ذرا 90s میں چلے جاتے ہیں, جب آپ ریکارڈ بناتے تھے, بائک چلاتے تھے, بائک بلکہ اڑ رہی ہوتی تھی,
اور اس وقت ظاہر ہے آپ پاپولر بھی تھے، لیکن اب وہ جو سوشل میڈیا کا اب دور ہے وہ اس وقت نہیں تھا، انسٹنٹ آپ کو فیڈ بیک نہیں ملتا تھا. تو پھر آپ کو آئیڈیاز کیسے آتے تھے، فیڈ بیک کیسے ملتا تھا، کیسے پتہ چلتا تھا جی کہ یہ سٹنٹ لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں 90 سے نہیں کروں، میں نے 1987 میں تو عالمی ریکارڈ قائم کیا موٹر بائک کا 249 فیٹ کا. میں تو سن 82 سے اپنا اسپیڈ میں ہوں. میں نے سبی میلہ میں بھی سن 82 میں کیا. پھر جو ہے میں ہارس اینڈ کیٹل شو میں آنا چاہتا تھا 1994 میں، تو وہاں پہ چونکہ پہلے میرے فکس نہیں ہوا تھا. پھر وہاں کور کمانڈر صاحب نے میرا جو ہے منٹو پارک میں پروگرام دیکھا، اس میں کامیاب رہا. پھر 1985 میں الیکشن کی وجہ سے ہارس اینڈ کیٹل شو نہیں ہو گیا. 1986 میں اللہ کی مہربانی سے وہاں پہ میں نے ریکارڈ کیا، جس میں سے شیخ زائد بن سلطان آل نہیان جو پریزیڈنٹ یونائٹڈ عرب امارات تھے وہ مہمان خصوصی تھی، اور ہماری جنرل محمد جاولک شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کی مہمان خصوصی. میں نے یہ ریکارڈ اللہ کی مہربانی سے وہاں بھی شو پیش کیا، جو بڑے خوش ہوئے. حالانکہ انتظامیہ نے معذرت کے ساتھ میرے لیے کوئی ٹرافی نہیں رکھی تھی، تو وہ خود جو ہے وہ شیخ زائد کہتے ہیں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور سلطان گولن صاحب شائقین خوب داد بھی دیتے ہیں، ہمیں دیکھا سٹینڈنگ اوویشن آپ کو اس والے ایونٹ پہ بھی ملی. ایک بات بتائے گا، اب تو خیر بہت جدت آ گئی ہے، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس کر گئی ہے، سسپینشنز ایسی آ گئی ہیں، حفاظتی گیئر ایسے آ گئے ہیں. جب ہم 80-90 کی دہائی کی بات کرتے ہیں، اس ٹائم پر جب آپ کیا کرتے تھے سٹنٹس تو کوئی خاص حفاظتی اقدامات بھی نہیں ہوتے تھے، گاڑی بھی نارمل سی ہوتی تھی، بائک بھی ایک نارمل سی ہوتی تھی. تو اس ٹائم پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا حفاظتی تدابیر اپناتے تھے؟ اپناتے بھی تھے یا نہیں اپناتے تھے؟ نہیں، میں اس کا وضاحت کروں. جب سے بھی میں نے اس کام موٹر بائک تو ہمارے پاس اس اسپیشل جس کا موٹر بائک جمپ کے لیے بنی ہوئی تھی، ہر کمپنی نے بنائی ہوئی ہے، تو مگر پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا. ہم عام نارمل بائک سے اس کو کرتے تھے. پھر ہم نے اسپیشل بائک منگوائی تھی، وہ اس سے میں نے وہ ریکارڈ بنائی تھی جو 249 22 کاریں رکھی ہوئی تھی. وہ تو اتنا کہ لینڈنگ پلیٹ فارم کو بھی کراس کیا، وہ 249 فٹ کا ریکارڈ ہوا. جس طریقے سے ہم نے یہ 1 میل آج 57 سیکنڈ کے اندر طے کیا. پھر یہ جیسے میں نے یہ ریورس جمپ، یہ امریکن کا ریکارڈ، یہ میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے سب میرے ساتھ مطمئن بھی ہوں گے اور اتفاق بھی کریں گے. اللہ سب سے بڑا سپر پاور ہے. اس کے بعد جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، ان کی 2 ریکارڈ میں نے اللہ کی مہربانی سے 2 دن پہلے توڑی تھی. ایک ریورس سپیڈ کا، دوسرا جو ہے پاردس ریورس جمپ جو انہوں نے 2014 میں امریکن نے بنائی تھی. اس پہ دنیا میں سینکڑوں لوگوں نے ٹرائل کیا مگر اس ریکارڈ کو نہیں بریک کر سکا. مجھے اللہ رب العزت نے اس میں کامیابی عطا کری. یہ سب عوام کی دعائیں ہے. میرے لیے بہت لوگوں نے دعا کی ہے. ہر لوگ جو بھی ملے جس کو پتہ تھا کہ بھائی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، انہیں اللہ کی میرے کہ ہم نے تہجد بھی آپ کے لیے پڑھی، راتوں کو ہم روئے اللہ سے کہ اللہ پاک آپ کو اس میں کام. میں نے تو دونوں ریکارڈ آج چکان. یہ ایک بات ہے دنیا میں جتنا بھی یہ ایونٹ، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جھٹکا لگتا ہے کہ کوئی آدمی جب ایک جمپ کر لیتے ہیں دوبارہ کر نہیں سکتا ہے. میں نے تو اسے 1 دن پہلے بھی ریہرسل جمپ کیا تھا جس میں نے 165 فٹ جمپ لگائی. میرا پروگرام تھا کہ اس کو اتنا ہی بڑا جمپ کروں، مگر چونکہ وہاں پہ ایک کڑا تھا اس کی وجہ سے گارڈین ٹو بیلنس ہو رہے تھے. پھر میں نے اس کو آگے سے جمپ مطلب چھوٹا ٹیک آف لے لیا، جہاں سے بھی الحمدللہ 121 فٹ 75 انچ جو ہے یہ ریکارڈ میرے بنا ہے. جو پہلے ریکارڈ تھا وہ 89 فیٹ کا تھا 2014 سے. تو یہ کتنا ڈسٹنس کے ساتھ، یعنی تقریباً 32 فٹ اور 0.75 پر میں نے اس کو یہ ریکارڈ کو بریک کیا. اور ہمیں دیکھا بھی ویسے ایک ویڈیو میں صدف کہ وہ جہاں پر سلطان صاحب آپ کی گاڑی ٹچ بھی ہوئی تھی وہ کسی سائیڈ بیریئر سے یا پروٹیکٹر سے لگ کے، تو وہ گاڑی کو زیادہ نقصان وضاحت کرتا ہوں. جی اس کا وضاحت یہ ہے کہ یہ جو آپ اگر امریکن کا ریکارڈ ہے کہ یہ سب کچھ گوگل پہ پڑی ہوئی ہے، میرے پاس بھی ہے، گینیز بک نے بھی اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے. جو وہ لینڈنگ کرتا ہے اس کی جہاں پہ بالکل فلین جگہ ہوتا ہے وہ روڈ نہیں ہوتی، اس کے لیے تقریباً وہ کم سے کم 700-800 فٹ چوڑا جو ہے اس کا چوڑائی ہوتا ہے. وہاں پہ سیفٹی بیلٹ انہوں نے بیرر ٹائپ جو بلاک ہوتا ہے وہ لگائے ہوئے تھے. اس میں بھی ان کا جو ہے اتنے چوڑائی میں بھی وہ لگا. میرا تو چونکہ یہ روڈ سیدھا نہیں تھے، اور جس امریکن نے ریورس سپیڈ میں ریکارڈ بنائی تھی، میں اس کا بھی بتاؤں فاسٹسٹ، وہ بھی اگر آپ دیکھیں وہ بالکل سٹریٹ جا رہا ہے. میرے چونکہ یہاں ڈی ایچ اے کوئٹہ میں وہ روڈ تو انہوں نے میرے لیے تو روڈ پہلے سے نہیں بنائی، وہ اس میں ٹھنڈ تھی،
तो उस टर्न को रिवर्स में कोई आदमी टर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी पड़ेगी, तो उसको फिर आप आसानी से कंट्रोल करते। इसके बावजूद अल्लाह पाक ने मुझे इसमें इतना कामयाबी दी कि मैंने उस टर्न के बावजूद इसमें से उस रिकॉर्ड को बनाया। और तीसरा रिकॉर्ड जो है इनके साथ मैंने आपको बताया था कि उसके गाड़ी में कोई जिसको गाड़ी को हमने आग लगा करके, ये दुनिया में सबसे ख़तरनाक जम था। और ये भी मैं वजाहत करूं कि मैंने 1994 में 95 में रिवर्स जंप दुनिया में पहले बार इंट्रोड्यूस करा है, मगर मैंने गिनीज बुक को नहीं भेजा था। और बर्निंग कार भी मैंने 1995 में किया हुआ है। तो ये उसके बाद मेरे जो है काफ़ी लोग कर है दुनिया में, तो मगर मैंने अल्लाह की मेहरबानी से आप इस रिकॉर्ड को बना दिया। तो अब ये है कि जनाब वज़ीर आला सरफराज अहमद बुख्ती साहब ने तो 5 करोड़ रुपया ऐलान किया। ये तो मैं ये नहीं कहता हूँ, ये भी बड़ी बात है, मगर ये हमारे इस गेम के लिए ऐसे जैसे ऊँट की मुंह में ज़ीरा होता है। और जो है जो हमारे सदर साहब है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मुबारकबाद तो उन्होंने दी, तो भाई खुल कर के मुबारकबाद दो। आपका मैसेज उन तक पहुंचे, खुल कर मुबारकबाद वो आपको दे। थैंक यू सो मच तान गोल्डन साहब, और आपने ज़बरदस्त रिकॉर्ड कायम किया है। तो भाई जिन्होंने जिनसे मुखातिब थे, आई होप उन्होंने सुन लिया होगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, बड़ा रिकॉर्ड बनाया है अमेरिकी ड्राइवर का रिकॉर्ड। चलिए जी, यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त बात करेंगे भारतीय फिल्म धुरंधर के हवाले से। यस, अगर मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर सकूं। अच्छा जी, इसमें जहाँ पाकिस्तानियों को बड़ा एतराज़ है, और क्यों एतराज़ है? एक तो हमारी कराची, हमारे लियारी से स्टोरी ली है, फिर उसको उन्होंने ट्विस्ट अपना दिया है। मुझे किसी ने बताया जी, फाइटर मूवी जो थी ऋतिक रोशन की, उसमें उन्होंने दिखाया था लाहौर पोर्ट जो है ऋतिक रोशन और उनकी टीम ने तबाह कर दिया था। अब फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इंडियन मीडिया ने एक्चुअली फाइटर फिल्म से पाकिस्तान का नक्शा हासिल किया था, और ये आइडिया वहाँ से आया था। अच्छा, धुरंधर पे क्या एतराज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी जो नेटिजन्स हैं, जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र हैं, वो ये कह रहे हैं जी हमारे यहाँ आदाब कोई नहीं करता। दूसरे हमारे यहाँ जो मर्द हैं वो रोल्ड स्लीव जो है ना, शलवार कमीज़ वो नहीं पहनते हैं, और ना ही मर्द जो है वो सुरमा लगा के आपको नजर आ रहे होते हैं। फिर ये कि और जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया लियारी का, वो वैसा नहीं है। जो असलम चौधरी जो है, उनकी वाइफ का एतराज़ है, जो ख़ास तौर पे डायलॉग है वो बड़ा एतराज़ कर रही है कि जो काफ़ी कह रही है डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उन्होंने चौधरी असलम को यूज़ किया है। फिर जनाब सिंध हुकूमत अब आ गई है। अब सिंध हुकूमत कह रही है जी प्रोपेगेंडा ही किया गया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा था, तो उसका बदला इस तरह लिया जा रहा है। तो इस पर मुर्तज़ा भाब भी बोले, इस पर शर्जील इनाम मेमन साहब भी बोले। ज़रा सुन लेते हैं सिंध हुकूमत क्या कह रही है। पाकिस्तान में जो है हुकूमत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, और उसमें हुकूमत सिंध ने लीड ली है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है। तो हमारी जो पहली फिल्म है मेरा लियारी के नाम से, वो तैयार हो चुकी है, और वो मूवी रिलीज हो रही है समझे कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। जी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि मेरा लियारी के नाम से पाकिस्तानी मूवी रिलीज की जाएगी, जिसमें एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ लियारी होगी। हाँ, तो अब इस हवाले से हम जिस शख्स से बात करें, उनका तो ताल्लुक भी कराची से है, उनकी हम कराची से, लियारी से, उनकी जी बाप, उनके दादा, उनकी पूरी ख़ानदान जी बरसों से वहाँ पर सियासत करता है, और उनसे बेहतर लियारी और लियारी की हिस्ट्री से कौन वाकिफ़ होगा। हमारे साथ मौजूद है जी तर्जुमान सिंध हुकूमत है नादिर कबूल। थैंक यू सो मच नादिर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ज़ाहिर है एतराज़ उठाया है, वजह उठाया है, और मैं समझती हूँ कि जो आर्ट है, जो फिल्म का मीडियम है, जो ड्रामा के प्लेटफॉर्म है, ये जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाता है और जिस तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज़ नहीं करती है। इंडियन मीडिया बड़े तरीके से, बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस फिल्म में भी यही किया गया है, कहानी फैक्ट्स को ही तब्दील कर दिया है। आपका किस चीज़ पे ज़्यादा एतराज़ है और किन किन चीज़ों पर एतराज़ है? जी बिल्कुल, इस चीज़ को सॉफ्ट पावर बोलते हैं। एक तो हार्ड मिलिट्री पावर होता है, मिसाइल्स और जहाज
یہ سافٹ پاور ہوتا ہے جو کہ انڈیا نے ایک پروپیگنڈا ڈس انفارمیشن سیل بھی بنایا تھا جس کے تحت پاکستان کو ٹارگٹ کرتے تھے. اور یہ اس دفعہ انہوں نے انفارچونیٹلی لیاری کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, اور پوری لیاری میں انڈیا کے لیے جو آلریڈی نفرت تھی وہ مزید بڑھ گئی ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں اتنا بری طرح سے دکھایا ہے کہ یہاں پہ آپ کا را ایجنٹ آ رہا ہے اور لیاری کے اندر وائلنس اور ٹیررزم ہے. لیاری از ناٹ گینگ وار, لیاری از ناٹ ٹیررزم, لیاری از ناٹ وائلنس, لیاری از دا ہب آف ملٹی کلچرلزم, ملٹی ایتھنک. یہاں پہ لوگ رہتے ہیں لیاری کے اندر, آرٹسٹ ہیں, فٹ بالرز ہیں, ہماری جو خواتین ہیں وہ سر چڑھ کر بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے رہی ہیں فٹ بال کے اندر, باکسنگ کے اندر, ریپ کے اندر. بلکہ اس مووی کے اندر جو دکھایا ہے, جو مین سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح ایک لیاری کی بچی فٹ بال کی شوقین ہے, پھر وہ ایک فٹ بال ٹیم خواتین کی بناتی ہے جو کہ انٹرنیشنلی جا کر ٹورنامنٹ جیت کر آتی ہے. لیاری کا نام جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے, لیاری والوں کو پراؤڈ کرتی ہے, پاکستان کو پراؤڈ کرتی ہے. اس کی جو مین ٹائٹل سانگ ہے وہ بھی ایور بی ایک لیاری کی ہی ریپ آرٹسٹ ہے, اس نے گایا ہے. تو اس مووی میں سندھ گورنمنٹ کے اشتراک سے, سندھ گورنمنٹ کی فنڈنگ اور سپورٹ سے ہم نے لیاری کا اصل روپ دکھانے کی کوشش کی ہے, کس طرح لیاری ہسٹوریکلی ایک بہت ہی پولیٹیکلی ایکٹیو حلقہ ہے جہاں پہ سوشل موومنٹس آئی ہیں, لیبر موومنٹس یہاں سے آئی ہیں. لیبر موومنٹ کی وجہ سے پاکستان کی لیبر لاز اسٹرانگ کیے, لیبر فرینڈلی لاز ہم نے لائے ہیں. تو یہ چیزیں لیاری کا اصلی جو پورٹریل ہے اس ہماری پاکستان کی بنی ہوئی مووی سے آئے گا. اور کسی سے بھی اگر کسی کی بھی کہانی سننی ہوتی ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں, جس طرح آپ نے درست فرمایا میرا تعلق لیاری سے ہے, میرے پردادا یہاں کے پہلے ایم پی اے تھے 1936 کے الیکشنز میں. تو آپ ہم لوگ سے آ کے پوچھیں نا کہ لیاری کی اصل ہسٹری کیا ہے, نہ کہ سنجے دت اور رنویر سنگھ سے جا کے پوچھیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے دشمن ہیں, وہ تو پاکستان کے خلاف من گھڑت اور جھوٹی باتیں منسلک کریں گے تاکہ پاکستان کا نیگیٹو امیج پورٹرے کریں. اس مووی کے اندر انہوں نے بلوچوں کو اور لیاری کے جو دیگر رہنے والے لوگ ہیں, جو کچی کمیونٹی ہے, جو پٹھان, نیازی, میاں والی کمیونٹی ہے, ان کے بیچ میں نفرتیں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہیں, جس کو ہم فائٹ کرتے ہیں, ہم ریزسٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, لیاری ایک گلدستہ ہے, لیاری میں بالکل. ہر اور نادر ہمارے لیاری کی پہچان تو کھیل ہے. لیاری کے گلی کوچوں میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پر ٹائیکوانڈو, فٹ بالر, میوزک, ریپرز, باکسرز, بچیاں وہاں پر مکس مارشل آرٹ سیکھ رہی ہیں اور عالمی سطح پر مقابلے جیت کے روز ہمارے شو میں آ کے بیٹھی ہوتی ہیں آئے دن. تو یہ کون سا لیاری انہوں نے دکھایا اور ان کو اس لیاری کا بتایا کس نے, اور وداؤٹ اینی ریسرچ بس لیاری دکھا دیا؟ دیکھیں یہ پورا اے آئی جنریٹڈ سیٹ ہے. ظاہر سی بات ہے لیاری کے اندر آپ لیاری والے ماشاءاللہ کتنے زندہ دل ہیں. دیکھیں لیاری کے بچے میمز بنا رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ. وہ کہتے ہیں رنویر سنگھ کو, اڑے رنویر سنگھ تم آئے تھے, اگر لیاری بتاتے ہم تمہارے کو بریانی تو کھلاتے ہیں لیاری کی. تو ہم تو اس طرح سے کاؤنٹر کر رہے ہیں. لیاری والے تو جو ہے وہ بہادر لوگ ہیں اور لڑنے والے اس طرح کی نیگیٹو اور غلط چیزوں کے ساتھ لڑتے ہیں, اس کے سامنے لڑتے ہیں. تو ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں رنویر سنگھ کا اور سنجے دت کا کہ بھائی آتے ہماری مہمان نوازی کھا کر جاتے ہیں نا, یہ جھوٹی باتیں کر کے اے آئی سیٹ پہ آپ لوگ دکھانا. اور لیاری کے اندر انفارچونیٹلی انہوں نے دکھایا ہے کہ پتہ نہیں وہ شاید کوئی کلب سین بھی دکھایا ہے. ہم تو بہت ناراض ہیں, لیاری والے تو بہت غصہ ہے ان چیزوں پہ. اور اسی وجہ سے ہم بہت خوش ہیں اپنی جی سی سی کے برادران سے. آپ کو پتہ ہے جی سی سی میں لیاری والوں کے لیے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, دیکھیں اس سے پہلے ہماری سٹوریز وہ مزید اٹھاتے جائیں, پروپیگنڈا پھیلاتے جائیں. اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اپنی سٹوریز کو اون کریں اور ہم فیکچول بات کریں. جو ہماری سٹوریز ہیں بڑا رچ ہے پاکستان کی ہسٹری کی. اگر ہم بات کریں یہ جو سٹوری ہے, کیا یہ اس ایشو کو کور کرے گی؟ جی بالکل. یہ سٹوری جو ہے ہمارے جو لیاری لو فار سپورٹس, فار ریزیلینس, فار ریزسٹنس, فار امپاورمنٹ, فار فیمیل امپاورمنٹ, وہ چیزیں ہائی لائٹ کرے گی. اس کا جو مین کیریکٹر ہے وہ عائشہ عمر پلے کر رہی ہے اور وہ ایک لیاری کی فٹ بالر کا رول ادا کر رہی ہیں, جو ایک پوری فٹ بال ٹیم کو اکٹھا کرتی ہے خواتین کا اور انٹرنیشنلی جاتی ہے, پھر ٹورنامنٹ جیتتی ہے. اور لیاری کی بچیاں پاکستان کا نام پھر جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتی ہیں, لیاری کو پراؤڈ فیل کرا کے ٹورنامنٹ جیتتی ہے. یہ ریلیز کہاں ہوگی, سینما میں لگے گی یا کسی یوٹیوب چینل پر آئے گی, کس طرح اس کو ریلیز کیا جائے گا؟
جی انیشلی تو یہ سنیماز میں ریلیز ہوگی پاکستان میں، بٹ سندھ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ اس کو انٹرنیشنلی بھی سنیماز میں ریلیز کیا جائے. پھر انٹرنیشنل جو فلم فیسٹیولز ہوتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے جس طرح کان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہو گیا، اس طرح کے انٹرنیشنل بڑے ہائی لیول کے فلم فیسٹیولز میں بھی اس کو سبمٹ کریں گے، تاکہ دنیا دیکھے کہ لیاری کتنا ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل اور ہب آف اسپورٹس، ٹیلنٹس، آرٹس، میوزک، فلم میکنگ. لیاری کے اپنے فلم میکرز ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ موویز بناتے ہیں. ہمارے جو ایکٹرز ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دکھانا چاہیں گے کہ لیاری جو ہے وہ نہیں ہے جو انڈین میڈیا نے. موسیقی اتنی جاندار ہے ہمارے لیاری کی. کیفی خلیل، ایوا بی کا آپ نے نام لیا، یہ وہ آرٹسٹ ہیں کہ جو کہ ملک بھر میں اور دنیا بھر میں ہمارے ملک کا نام روشن کرے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا نادر کا. اور پلس دیکھیں کوئی یہاں اداب نہیں کرتا، یہ لکھنؤ میں اداب کرتے ہوں گے، اور لیاری میں تو بالکل اداب نہیں کرتے. یہ بات ہے. Why do you guys think, why does Indians think کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو مل کے آداب جناب کیسے ہیں تشریف فرمائیے، ایسے نہیں. یہ جب ہوتا ہے سائم جب آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوتا اور آپ سمجھتے ہیں جی آپ نے ادھر ادھر سے کچھ دیکھا اور سٹوری بنا لی. فیکٹس جو اصل حقائق ہیں وہ آپ نے جاننے کی کوشش نہیں. نیوز بھی آپ کا پروپیگنڈا، ٹویٹس بھی آپ کی پروپیگنڈا، خبریں، اب وہ جو فلمیں ہیں وہ بھی آپ کا مطلب لاہور پورٹ فلم میں بھی گرا رہے ہیں اور اصل میں بھی گرانا چاہ رہے. پورٹ نہیں ہے لاہور میں، یہ سمپل بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. ہمیں دے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. پاکستان زندہ باد.